बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कहफ हमारी कंटिन्यू है और असहाब कहफ का किस्सा हम डिस्कस कर रहे हैं और हमने इसे इस कॉन्टेक्स्ट में ही देखना है कि दज्जाल के टाइम पर ये किस तरह से हेल्प कर सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे, हमें और हमारी नस्लों को भी। अगर वो हमारे टाइम पर आए तो अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखे और आगे हमें और हमारी नस्लों को बचाए। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन था कि रकीम किसे कहते हैं। क्वेश्चन ये मेरे पास आया है तो इसको देख लेते हैं। रकीम के बारे में ना बेसिकली काफ़ी रवायात मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो गार थी जहाँ पर उसके पास कोई वादी थी, ये उसका नाम था, या किसी जगह पर किसी इमारत का नाम था। कुछ लोग कहते हैं कि ये उस कस्बे का नाम था जिस पर असहाब कहफ के नाम लिखे गए थे। इसके बारे में डिफरेंट रवायात हैं। हम हज़रत इब्ने अब्बास की रवायत देखते हैं। चूँकि हज़रत इब्ने अब्बास के पास कुरान पाक का बेहतरीन नॉलेज था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्ने अब्बास के लिए डायरेक्ट दुआ की थी कि अल्लाह ताला उन्हें कुरान पाक की तफसीर, यानी कुरान पाक की जो तशरीह है, कुरान पाक के अंदर की जो चीज़ें हैं उनका इल्म अता करे। तो जब भी हमने हवाला देखना है तो इसमें मोस्टली जो प्रायोरिटी हम देंगे वो हज़रत इब्ने मसूद, इब्ने अब्बास और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि जब क्वेश्चंस लेकर जाए जाते थे इब्ने मसूद और इब्ने अब्बास को अगर नहीं मालूम होते थे, वो फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हज़रत अली को इल्म का दरवाज़ा कहा है। तो अब अगर हम हज़रत इब्ने अब्बास को देखें तो वो कहते हैं कि मैं सारे कुरान पाक को जानता हूँ और माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इनसे बेहतरीन और खूबसूरत रवायात मिलती हैं। यहाँ तक कि ये हमें सितारों के बारे में वो चीज़ें भी बताते हैं जो आज जहाँ तक साइंस पहुँच चुकी है। इस तरह से इन्होंने कुरान पाक सीखा था। अब वो कहते हैं कि मैं सारे कुरान पाक को जानता हूँ, लेकिन कुरान पाक में जो लफ्ज़ हनान है, अव्वाह है और रकीम है, इसको नहीं जानता। इसके बारे में काफ़ी रवायात मिलती हैं, हम भी इसको इसी तरह से लेकर चलेंगे। अब चलते हैं हमारे एक पार्ट पर जहाँ पर हमने इसको स्टॉप किया था, यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कि अल्लाह ताला कहते हैं और आप देखते हैं कि सूरज जब तुलू होता है उनके, तो वो गार के दाएं जानिब से टिल्ट कर जाता है, माइल होकर निकल जाता है या कतरा जाता है। जो तज़ाव और रुआन है, इसका मतलब है कि सूरज का कतरा कर निकल जाना या उसका इस तरह से टिल्ट करना कि फॉर एग्जाम्पल ये ईस्ट है और ये सूरज की रोशनी यहाँ आनी थी लेकिन यहाँ आई नहीं, वो सीधा टिल्ट कर गई दाएं जानिब को। ऐसे ही जब सूरज वेस्ट में गुरूब हुआ तो वेस्ट की रोशनी यहाँ पड़नी थी लेकिन वो बाएं जानिब को टिल्ट कर गई। ठीक है, तो यही अल्लाह ताला हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप देखते तो सूरज की रोशनी, जब सूरज निकलता है तो गार के दाएं जानिब माइल होकर निकल जाता है और गुरूब होता है तो बाएं तरफ कतरा कर गुजरता है और वो गार के एक कुशादा हिस्से में थे। इसको आपने जरूर माइंड में रखना है। फजवा कहते हैं अरबिक जुबान में किसी खुली जगह को, कुशादा जगह को, ठीक है, और वो गार के खुले हिस्से में थे। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है। अब ये चीज़ हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि जो आयत है ना, इसका मतलब होता है निशानी। निशानी होती है किसी चीज़ के होने का सबूत होना, यानी किसी के कदमों के निशान हमें बताएंगे कि कोई शख्स यहाँ से गुजरा है, उसके कदम जो है उसके निशान वो उसके होने का सबूत है कि वो यहाँ से गुजरा है। ऐसे ही कुरान पाक की आयात अल्लाह ताला की मार्फत है, अल्लाह ताला के होने का सबूत है। जब हम आसमान, ज़मीन, चांद, सितारों पर गौर करते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या ये हम ऐसे ही गौर कर लेंगे? अल्लाह ताला कहते हैं करो गौर, नई टेक्नोलॉजी बनाई है, फिर कुरान पाक में आओ, देखो, फिर एक्सप्लोर करो, फिर कुरान पाक के लेंस से इस दुनिया को एक्सप्लोर करो कि अल्लाह ताला क्या बताना चाहते हैं। ये वो निशानियां हैं जो हमने कुरान पाक में ढूंढी है। एक तो वो तमाम आयात अल्लाह ताला की निशानियां हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी को कोई ना कोई मौजज़ा मिला, जो मेरा मौजज़ा है वो है कुरान पाक, क्योंकि ये हर दौर में उस हिसाब से खुलता है। हमने इस चीज़ को माइंड में रखना है। ठीक है, अब आते हैं इस तरफ जहां पर अल्लाह ताला स्पेसिफिकली कह रहे हैं, हमें पता है हर आयत निशानी है, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं ये मेरी निशानियों में से है। तो इसका मतलब है अब हमें यहाँ पर मजीद गौर करने की जरूरत है। इसका मतलब है सूरज की रोशनी और उसका टिल्ट हो जाना कोई आम बात तो नहीं है। तो फिर हम इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि गार का तल्लुक सूरज से कुछ अलग सा है। तो हम गार की ओरिएंटेशन यानी गार की लोकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करेंगे। सूरज निकला है यहाँ से, हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली थी कि अगर इसका माउथ यहाँ पर है तो यहाँ पर सीधी अंदर सूरज की किरणें जाएंगी। तो यहाँ पर तो ये बात सेट ही नहीं ना होती, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि गार की रोशनी, सूरज की रोशनी गार के अंदर नहीं दाखिल होती। अब ये यहाँ से गरूब होगा यहाँ पर, तो साउदर्न साइड से भी उसकी डायरेक्ट रोशनी अंदर जा सकती है। वेस्ट पर यहाँ सूरज आ जाएगा, यहाँ से भी अगर मुंह होगा गार का तो अंदर जा सकती है। तो हम इसका थोड़ा सा ओरिएंटेशन का ना अंदाजा लगा रहे हैं। वो ये है कि इसकी जो लोकेशन है वो नॉर्थ साइड पर गार का मुंह था। अब क्या वाकई नॉर्थ साइड पर था? अभी तो हमने अंदाजा लगाया। आगे चलते हैं।
اب ہمیں اتنا پتہ چل گیا کہ یہاں سے سورج ساؤدرن ہیمیسفیئر سے ہو کے ویسٹ میں غروب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم تھوڑا سا نا پہلے ارتھ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ارتھ کو ڈیوائڈ کیسے کیا جاتا ہے۔ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ارتھ میں ایک امیجنری لائن ڈرا کی جاتی ہے ایگزیکٹ لوکیشن کو، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم کہاں پر ہیں۔ جو ایک کمپس ہوتی ہے نا، جو کمپس ہے وہاں پر ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ نارتھ پول، وہ جو ایکویٹر ہوتا ہے نا، یہ جو امیجنری لائن ہے جو ارتھ کو ڈیوائڈ کرتی ہے، اس کو بولتے ہیں ایکویٹر، اور اس کا ڈگری ہوتی ہے 0، ٹھیک ہے۔ جتنا جتنا ہم نارتھ کی طرف موو کرتے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ 0 ڈگری سے 46 ڈگری 36 ڈگری نارتھ کی طرف ہے۔ اچھا یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن ہم یہاں پر ایک چیز مس کر رہے ہیں کہ اگر جو غار ہے نا اس کی اورینٹیشن 90 ڈگری پر ہم اسے بہت زیادہ ٹلٹ کر کے بالکل ہی نارتھ کی طرف لے گئے ہیں۔ اگر ہم نارتھ کی طرف لے کر گئے ہیں تو ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ سورج کے گرد زمین گھومتی ہے نا، تو جب زمین گھومتی ہے تو یہ اس کا سردیوں میں گھومنا اور ہوتا ہے اور گرمیوں میں گھومنا اور ہوتا ہے۔ میں بہت ایزی ورڈ یوز کر رہی ہوں تاکہ ایک عام انسان کو بھی سمجھ آئے کہ یہ کس طرح سے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اگر تو ہم بہت زیادہ اس کو نارتھ کی طرف لے گئے ہیں نا کیف کو، تو یہاں پر جو نارتھ کی طرف جانے پر ہمیں ٹمپریچر نہیں بھولنا چاہیے۔ جب زمین گرمیوں میں سورج کے گرد گھومتی ہے اپنے الگ انداز میں، تو ناردرن ریجنز میں یہ ہوتا ہے کہ سورج تو 6 مہینے کے لیے غروب ہی نہیں ہوتا، اور اگر ونٹر میں وہ آتی ہے تو سورج تو سیورل منتھس کے لیے طلوع ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہاں پر تو ویدر اتنا ہارش ہو جاتا ہے کہ سردیوں میں اس قدر برف باری اور سورج کا بالکل نہ نکلنا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو سروائیو نہیں کر سکتے اس طرح کی جگہ پر۔ تو پھر یعنی ان کی لوکیشن یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ بالکل ہی نارتھ سائڈ پر چلے جائیں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں انہیں کوئی ایسی لوکیشن دینی پڑے گی کہ وہ ہوں تو نارتھ سائڈ پر ہی، لیکن کچھ اس طرح کا معاملہ ہو کہ وہاں پر ویدر اتنا زیادہ ہارش نہ ہو۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بالکل اینڈ پوائنٹ پر نارتھ کے آ کے ان کی لوکیشن کو سجیسٹ نہیں کر سکتے کہ وہ یہاں پر ہوں گے، کیونکہ وہاں پر سیورل منتھ سورج ہی نہیں نکلتا اور سیورل منتھ سورج غروب ہی نہیں ہوتا۔ اب ایک اور چیز آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ مارچ کے مہینے میں ناردرن ایریا میں اگر سورج نکلتا ہے تو وہ بہت لو آرک پر نکلتا ہے۔ وہ اتنی لو آرک ہوتی ہے کہ یہاں سے سورج نکلا ہے اور یہاں جیسے وہ یہاں پر ٹکرائے گا تو یہ غار کا ماؤتھ ہے، تو یہ اس کیف کا ماؤتھ ہے، یہ اس کیف میں انٹر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو انٹر نہیں ہوتا۔ ایسے اس طرح سے بالکل لو آرک بنا کے جب ویسٹ میں وہ غروب ہو رہا ہے تو یہاں سے سورج کی شعاعیں آ رہی ہیں اور بالکل غار کے اندر جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو لوکیشن ٹریک کر رہے ہیں وہ لوکیشن اس طرح سے نہیں ہے۔ اگر اس کو میتھمیٹیکلی اور اسٹرونومیکل پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو ٹیکنیکلی تو ہماری تھیوری بالکل ٹھیک ہے، پولر تھیوری، کہ وہ اسی لوکیشن نارتھ سائڈ پر ہونی چاہیے۔ لیکن پرابلم تو وہی ہے کہ ان کو نارتھ سائڈ کی لوکیشن دے کے ان کو اتنے فریزنگ ٹمپریچر پر رکھ دیں تو جہاں پر ڈارکنیس ہی ڈارکنیس ہو 6 مہینے کے لیے، تو وہاں پر اتنے سالوں کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہے۔ اب اس کا کیا سلوشن ہے؟ اب اس کا سلوشن یہ ہے کہ غار ہو تو نارتھ سائڈ پر، لیکن اتنے زیادہ سویئر ویدر میں نہ ہو، کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر کوئی اس طرح کا ڈوم اس کے اوپر بنا ہو، سورج کی کرنیں آئیں اس ڈوم کے اوپر ریفلیکٹ کریں اور ٹلٹ کر جائیں، یہاں سے ویسٹ میں آئیں اس ڈوم کے اوپر ریفلیکٹ کریں اور ٹلٹ کر جائیں۔ کہ اس طرح کی تھیوری پاسبل ہے؟ تو اس طرح کی تھیوری ایک بہت فیمس اسکالر ہے، انہوں نے دی ہے، ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں، اور وہ ہے ساؤنڈ تھیوری۔ اب آپ نے اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے جو ہم نے اس دن پڑھا تھا، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، کہ ان کے کانوں پر ضرب لگا دی تھی۔ ضرب کا مطلب ہے کہ کوئی چیز بہت انٹینسٹی، بہت شدت سے ان کے کانوں تک پہنچائی گئی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے ان کے کانوں کو کوئی ایسی چیز سنائی دی ہے یا ان کے کانوں پر ضرب لگی ہے کسی آواز کی، کسی خاص قسم کی آواز کی جس کے اندر شدت تھی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آواز کی کیا کیا کریکٹرسٹکس ہیں۔ اب ہم نے اس ساؤنڈ کو اور سن لائٹ کو ایک دوسرے سے ریلیٹ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنی ہیں۔ اچھا یہ جو آواز ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کریکٹرسٹکس رکھی ہیں۔ دیر آر سو مینی پاسبلٹیز، ایکسٹراڈنری پاسبلٹیز یو کین سے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو دو آواز کی لہریں اگر وہ آپس میں ٹکراتی ہیں تو ایک جگہ پر رک سی جاتی ہیں اور وہ ایک خاص پیٹرن بناتی ہیں۔ آواز کی لہریں ٹکرا کر رک کیسے جاتی ہیں؟ کیونکہ آواز ایک میڈیم سے گزرتی ہے۔ اگر آواز پانی سے گزرے گی، جتنی شدت ہوگی آواز کی، اس طرح کی پانی کی شیپ بنے گی۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ اگر آپ ایک پلیٹ میں ریت لیتے ہیں اور بہت زیادہ انٹینس ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں، اگر آپ کی آواز زیادہ اونچی ہے، زیادہ فریکوینسی سے گئی ہے، اس طرح کے ایمپلیٹیوڈ سے گئی ہے، تو وہ اس طرح کی شیپ بنائے گی وہ جو ریت ہے۔
اگر اسی طرح سے وہ پانی میں سے گزر رہی ہے تو وہ پانی ایک الگ قسم کا پیٹرن بنا لے گا. اس کو آپ تجربہ گھر میں بھی کر سکتے ہیں. ساؤنڈ ایک میکینیکل ویو ہے، جب بھی یہ میڈیم سے گزرے گا یہ کوئی نہ کوئی اپنی شکل بنائے گی. اب جتنا زیادہ ساؤنڈ اسٹرانگ ہوگا اتنا زیادہ پیٹرن ہمارا اسٹرانگ ہوتا جائے گا. اور ہوا میں کیا ہوتے ہیں؟ ایئر پارٹیکلز ہوتے ہیں. اب اگر ایک خاص قسم کی ساؤنڈ ملی ہے نا، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ساؤنڈ ہے اور یہ ہماری ایئر ہے. اس کے اندر یہ ڈفرینٹ پارٹیکلز ہیں. ٹھیک ہے، ساؤنڈ جب ان پارٹیکل سے گزرا ہے اور اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ تھی کہ اس نے کیا کیا، ان کے پارٹیکل کو ایک خاص قسم کے پیٹرن میں کر دیا. یہ پیٹرن ہو سکتا ہے، یہ پیٹرن بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پارٹیکل اس طرح سے ہو گئے، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ساؤنڈ کی کریکٹرسٹکس ہیں. جتنا ساؤنڈ اسٹرانگ ہوگا اتنا ایئر پارٹیکلز کا سیکوینس بنتا جائے گا. اب یہ ایک بڑی پیاری ریسرچ ہے کہ آواز سے چیزوں کو ہوا میں لٹکایا جا سکتا ہے. جیسے کوئی چھوٹے چھوٹے واٹر ڈراپس ہیں، آواز کی اس انٹینسٹی سے وہ ہوا میں ہی رہ سکتے ہیں. اب ہم یہاں پر ایک چیز دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے کیا کیا، ان کے کانوں پر ضرب لگا دی. تو اس کا مطلب ہے وہ غار کے اندر تھے، ساؤنڈ پروڈیوس ہوئی ہے، باہر سے ایک آواز آ رہی ہے، غار کے اندر جا رہی ہے. اس غار کے اندر جاتے ہوئے یہاں پر جتنی بھی ہوا تھی، اس کے اندر جتنے بھی ایئر پارٹیکلز تھے، انہوں نے کیا کیا، ایک خاص قسم کا پیٹرن لے لیا. اگر انہوں نے خاص قسم کے سیکوینس میں ایئر پارٹیکلز نے پیٹرن بنا لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آواز کسی اس طرح کی ہو کہ یہاں پر آئی ہے تو اس نے اس غار کے اوپر ایک ڈوم بنا لیا ہے، ایک گنبد بنا لیا ہے. یہاں پر اب یہ ایئر پارٹیکلز ہیں جو ہمیں دیکھنے میں بظاہر نظر نہیں آئیں گے، لیکن وہ آواز کی شدت یہاں سے اس قدر زیادہ ہوگی. اس کو ڈرا کر لیتے ہیں کہ اب وہ آواز جب یہاں انٹر ہو رہی ہے تو اس نے کیا کیا ہے، انٹر ہوتے ہوئے یہ جتنے بھی ایئر کے پارٹیکلز تھے ان کے اندر سے گزرتے ہوئے ان کو ایک سیکوینس کریٹ کر دیا ہے. وہ سیکوینس ایسا ہے جو کہ انویزیبل ہے لیکن بن گیا ہے، کیونکہ یہ آواز کی خصوصیت ہے کہ وہ اس طرح کا پیٹرن بنا سکتی ہے. فرض کریں یہاں پر ایک پیٹرن بن گیا ہے، وہ ہمارے پاس ڈوم بن گیا. ٹھیک ہے، اب سورج کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جو ہماری لائٹ ہے یہ الیکٹرو میگنیٹک ویو. سورج کی لائٹ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جو لائٹ ہے نا یہ الیکٹرو میگنیٹک ویو ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتی ہے ایئر پر. ایئر کی کنڈیشن کیا ہے؟ اگر تو ایئر کی جو ڈینسٹی ہے، ہوا کی شدت زیادہ ہے تو جو سن لائٹ ہے وہ اس کے اکارڈنگ کام کرے گی. اگر اس کی ڈینسٹی کم ہے تو سن لائٹ اس طرح سے ایک پیٹرن بنائے گی. تو اب اس تھیوری کے اکارڈنگ سورج مشرق سے نکلا، لیکن ہوا کے پریشر کی وجہ سے اس ڈوم جو بن گیا تھا ایئر پارٹیکلز کا، ساؤنڈ کی وجہ سے اس سے ٹکرایا اور رائٹ کو ٹلٹ کر گیا. ایسے ہی جب وہ اس طرح سے ویسٹ میں گیا، غروب ہوا، تو یہاں پر اب کرنیں اس کی یہاں پر آنی تھی، لیکن یہاں پر اس ڈوم سے ٹکرایا اور لیفٹ کو ٹلٹ کر گیا. ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک کانسیپٹ بن سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ آیت میں کہتے ہیں کہ غور کیوں نہیں کرتے میری نشانیوں پر. جو وہ مشرق سے نکلتا ہے تو دائیں جانب ٹلٹ ہو جاتا ہے اور مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب ٹلٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے اگلے پوائنٹ پر چلتے ہیں اور وہ ہے وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ غار کے ایک کشادہ حصے میں تھے. اچھا، آپ نے غور کیا ہوگا کہ اگر ہم کسی کھلے کمرے میں ہوں تو وہاں پر جو آواز ہے اگر ہم بولیں اونچی آواز میں تو وہ ٹکراتی ہے دیواروں سے، اور ٹکرانے کے بعد ہمیں واپس سنائی دیتی ہے. ایک بار نہیں، بار بار سنائی دیتی ہے اور وہ ریپیٹ ہوتی جاتی ہے. تو اب یہ جو ساؤنڈ ہے غار تک پہنچا ہے تو وہ کہاں پر تھے؟ غار کے کشادہ حصے میں تھے. اللہ تعالیٰ فجوا کو یہاں پر یوز کر رہے ہیں. تو اب ہمیں یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس طرح کے کسی کشادہ حصے میں تھے کہ جب ساؤنڈ ان تک پہنچا وہ غار کے اندر ٹکرانا شروع ہوا اور آواز گونجنا شروع ہوئی، اور آواز اتنی زیادہ گونج والی تھی، اتنی زیادہ طاقتور تھی کہ وہ اس نے ریزوننس کریٹ کر دی. اچھا، یہ بھی دیکھ لیا. اب نیکسٹ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، تو جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پانے والا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو سمجھاتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے، وہی پاتا ہے. اب آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو راستہ دکھایا، لیکن یہاں پر نا یہ نشانی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ میری نشانیوں پر غور کرو. تو جو غور کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دے دے گا، اس کو سیدھا راستہ بھی دکھا دے گا، اس کو سمجھ بھی دے دے گا. تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس آیت کو سمجھنا ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور وہ جسے گمراہ کرے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا نہیں. ہمارے پاس کوئی مددگار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ. اب یہاں پر ہمیں ایک پوائنٹ مائنڈ میں رکھنا چاہیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا
کہ یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں، یہ سوچنے سمجھنے کی چیزیں نہیں ہیں، ہمیں یہاں پر وقت ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، قرآن پاک ایز اٹ از آیا تو نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ غور کرو، نشانی ہے میری، جو کر لے گا اس کو مل جائے گا، جو کہے گا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا یار یہ تو باتیں ہیں، تو ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتے، تو پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کہنا ہے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش علم عطا کر۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ انہیں دیکھتے تو آپ کو لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کی دائیں بائیں کروٹیں بھی بدلا رہے تھے، چوکھٹ پر کتا بیٹھا تھا، اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھ لیتے تو آپ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، اتنی زیادہ ہیبت ہوتی۔ کیا ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہم سوئیں تو ہم تو لیٹے ہوئے ہیں یوں، ٹھیک ہے، یوں لیٹے ہوئے ہیں، یا تو کیا وہ ہمارے لیٹنے سے ہمیں دیکھے تو ڈر کے بھاگتے ہیں کسی کے سونے سے؟ چلو ٹھیک ہے، لیٹے ہوئے میری آنکھیں کھلی ہیں، تو اکثر لوگوں کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں سوئے ہوئے بھی، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، لیکن ہم پھر بھی ڈر کر نہیں بھاگتے۔ ایسا کیا تھا ان کے ساتھ معاملہ کہ وہ یہاں پر لیٹے ہوئے تھے تو ہم انہیں دیکھتے اور ڈر کر بھاگ جاتے؟ صرف ان کی آنکھیں کھلنے سے نہیں ہم بھاگ سکتے، ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں پر جو سسٹم ہے نا وہ کچھ ڈفرینٹ ہو رہا تھا۔ کیا ڈفرینٹ ہو رہا تھا؟ ہم پھر سے ساؤنڈ کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمیں ساؤنڈ بتایا تھا، ہم نے اس کی لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھ لیا تھا کہ کہانی اصحاب کہف کی بعد میں شروع ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں ٹھیک ٹھیک قصہ بتاتا ہوں، لیکن پہلے ہمیں بتا دیا تھا کہ ان کے کانوں پر ضرب لگ رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ساؤنڈ از سو امپورٹنٹ اوور ہیئر۔ تو اب ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں، ہم نے جو ساؤنڈ کی اسٹینڈنگ ویوز کے بارے میں پڑھا ہے کہ آواز کی لہریں ہوا میں اس طرح کا پیٹرن بناتی ہیں کہ کوئی چیز ہو تو وہ اس میں لٹک سی جاتی ہے۔ یہ جو خاص قسم کا پیٹرن بنتا ہے نا وہ بنتا ہے نوڈز اور اینٹی نوڈز کا۔ جو نوڈز ہیں وہ بالکل ایک اسٹریٹ لائن بن رہی ہوتی ہے، اور جو اینٹی نوڈز ہیں وہ اس طرح کی بن رہی ہوتی ہیں، یوں۔ نوڈز ہمیشہ رکی رہے گی، اینٹی نوڈز میں موومنٹ پیدا ہوگی، یہ خاص قسم کا پیٹرن ہوتا ہے۔ اب اس میں موومنٹ بھی ہے اور وہ رکے بھی ہوئے ہیں۔ اب اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر ساؤنڈ ویو نے ایسا پیٹرن بنایا کہ یہ جو نوڈز ہیں یہ بالکل اسٹریٹ ہیں، یہاں پر موومنٹ نہیں ہے، لیکن جب اینٹی نوڈز بنتی ہیں تو یہاں یہ موومنٹ کریٹ کر دیتی ہیں ہلنے کی۔ اب یہ جو موومنٹ کریٹ ہو رہی ہے، اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آدمی غار میں لیٹا ہوگا یہ دائیں اور بائیں کروٹ لے رہا ہوگا، ٹھیک ہے، دائیں بائیں دائیں، کیونکہ وہ آواز ہوا میں سے گزرنا، نوڈز اور اینٹی نوڈز کا بنانا ان کی موومنٹ کریٹ کر رہا ہوگا، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ انہیں دیکھیں تو ڈر کے مارے بھاگ جائیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان آواز کی لہروں نے کچھ اس طرح کا معاملہ کیا ہے کہ جب یہ اس طرح سے اینٹی نوڈز بناتی ہیں تو یہ تھوڑا سا زمین سے اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ جب یہ تھوڑا سا زمین سے اوپر اٹھے ہوتے ہیں، اب آپ خود سوچیں کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہیں، ہلکا ہلکا ٹلٹ کر رہا ہے دائیں جانب بائیں جانب، اور اس کے بعد زمین سے تھوڑا سا اوپر ہے، تو اب ہم اس کو ڈر کے مارے بھاگیں گے نا اس کو دیکھ کے؟ تو اٹس جسٹ لائک دیٹ، جو کہ ابھی تک کی تھیوریز کے اکارڈنگ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ اٹھایا ہم نے لِيَتَسَاءَلُوا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، بینہم آپس میں۔ قَالَ قَائِلٌ، اچھا پہلے یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں، یہاں پر جو آ رہا ہے نا ورڈ وَكَذَلِكَ، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ فَضَرَبْنَا سے اب ہم نے اس کو ملانا ہے۔ کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ان کے کانوں پر ایک ضرب لگی تھی، اور اسی طرح سے وہ پیٹرن ختم ہوتا گیا، یعنی ایک ساؤنڈ سسٹم کریٹ ہوا، سارا پیٹرن بنا، سورج کی روشنی ہوئی، وہ 309 سال وہاں پر رہے، اس عرصہ کے دوران ان کے ساتھ یہ جو بھی خاص قسم کا پیٹرن ہوا یہ اسی طرح سے واپس لپیٹ لیا گیا، کیونکہ وَكَذَلِكَ، جیسے یہ چیز آئی تھی ویسے ہی چلی گئی اور ویسے ہی جھکا دیا، جیسے انہیں سلایا تھا کانوں پر ضرب لگا کے ویسے ہی انہیں جھکا دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیوں جگایا، اور جگاتے کون سا کوشچن کیا؟ جب بندہ اٹھتا ہے کتنے کوشچنس کرتا ہے نا ایک دوسرے سے کہ کیا حال حوال باہر ہوں گے، ہم آ گئے ہیں، فکر مندی، لیکن کوشچن اٹھتے ہی کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا تاکہ وہ آپس میں سوال کر سکیں، اور ان میں سے پھر ایک کہنے والے نے کہا یہاں ہم کتنی دیر ٹھہرے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے نا انہوں نے چیزیں ڈفرینٹ فیل کیا ہو کہ اب 309 سال میں کتنی چیزیں انوائرمنٹ بدل جائے گا، اس کی وجہ سے ان کے مائنڈ میں یہ کوشچن آیا ہوگا کہ کتنی دیر ہم یہاں پر ٹھہرے ہیں۔ قالوا لبثنا یوما، اچھا ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم ایک دن ٹھہرے ہیں، کسی نے کہا کہ ہم کچھ وقت ہی ٹھہرے ہیں، تو پھر دوسرے نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ تم جتنی دیر ٹھہرے ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جب دجال نے آنا ہے تو ہم یہاں پر بات کر رہے تھے کہ ممکن ہے کہ وہ کچھ ساؤنڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ کچھ کریں۔
اب ساؤنڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ کیا کیا کرے یہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ یہاں پر جتنی بھی سرچز ہو چکی ہیں یہودیوں نے کی ہیں کہ اور ساؤنڈ اور سورج کے ریلیشن کو کریٹ کر کے کس طرح سے ڈسیپشن کریٹ کر کے وقت کو یہ دکھا دیں کہ وہ سلو ہو گیا ہے، حالانکہ وہ سلو نہیں ہوا ہوگا. یہ اس کی ان کی جتنی بھی ریسرچز ہیں وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. یہاں پر ہمیں ایک چیز تو ایک پوائنٹ ملتا ہے کہ اگر وہ اس طرح کا کوئی سسٹم کریٹ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو آخر ان کا کیا ہوگا؟ آخر ان کا یہی ہوگا کہ وہ اسی طرح سے لپیٹ لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اسی طرح سے منہ کے بل گرا دیں گے. لیکن اس عرصہ کے دوران یہ جب تک یہ عرصہ ہمارے اوپر رہے گا اس وقت میں ہم نے خاص قسم کا تعین کرنا ہے کہ وقت کیا چل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نمازوں کا اندازہ کرنا اور 1 سال کی نمازیں پڑھنا اس کا ایک دن 100 سال کے برابر ہوگا. اب یہاں پر وہ غار میں جتنا عرصہ رہے اس غار کے ٹائم پیریڈ کے دوران انہوں نے تعین کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے ان سے اٹھا کر پوچھا کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں کتنا عرصہ رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس ٹائم پیریڈ میں جو کچھ ہو رہا ہوگا نا ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ہم نے دجال کے اس ٹائم پیریڈ کو انڈرسٹینڈ کر کے سورہ کہف کی روشنی میں اس وقت چکنے رہنا ہے کہ ہم نے اس ٹائم پر اپنے وقت کے تعین کرنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، ہم نے سورہ کہف کو پڑھنا ہے. اس کی پہلی 10 آیات آتی ہیں اور کہیں پر آخری 10 آیات آتی ہیں. تو اب اس کا یہاں پر نیکسٹ پارٹ سٹارٹ ہوگا کہ وہ اب پھر اپنے ایک ساتھی کو شہر کی طرف لینے کے لیے بھیجتے ہیں. اب وہ جب شہر کی طرف کھانا لینے کے لیے بھیجتے ہیں ان کے درمیان میں بڑی پیاری ڈسکشن ہوتی ہے. تو ہم نے اب نیکسٹ پارٹ میں اس چیز کو ڈسکس کرنا ہے کہ سٹیز کی طرف کھانا بھیجنے میں یا پھر کچھ چیزوں میں بچنے کا تعلق دجال کے ساتھ کس طرح سے ہے. آج کی ایپیسوڈ میں سائنس کا سمجھنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ ہم اس ٹائم پر ہیں جو ٹیکنالوجی کا دور ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آگے سے آگے یہ چیزیں عام ہوں تو اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں وہ ہمیں اس ٹائم پیریڈ کو نہ سمجھا رہی ہوں. ہم کیسے صرف اور صرف اس کو ثواب کی آیات سمجھ کر پڑھ لیں اور وہ جس دور میں آئے گا ہم نے اس دور کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے جو کچھ سنا اس کو اسی طرح سے آگے پہنچاؤ. اس کا مفہوم یہ ہے کیونکہ تمہارے بعد میں آنے والے لوگ اس کو تم سے زیادہ بہتر سمجھ لیں گے. اب آپ خود سوچیں کہ یہ جو آیات ہیں ہم ان کو آج جس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ سائنس بھی ترقی کر چکی ہے، سوشیالوجی، بایولوجی، ایچ اینڈ ایوری سب، کیمسٹری، ان سب میں جو پروگرس ہوئی ہے ہم اس کے اکارڈنگ ان آیات کو سمجھ سکتے ہیں. تو کیا اب ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان، زمین، چاند اور ستاروں کی باتیں نہیں کرتا اس طرح سے؟ کیا وہ صرف اور صرف ثواب کے لیے پڑھنے کی چیزیں ہیں؟ نہیں، اس میں سے نشانیاں ہیں، ڈھونڈنی ہے، ہم نے ایکسپلور کرنا ہے. ایز اے مسلم سائنس کے میدان میں ہمیں آگے ہونا چاہیے تھا. ایز اے مسلم سوشیالوجی، بایولوجی، ایچ اینڈ ایوری پرسپیکٹیو میں ہمیں آگے ہونا چاہیے تھا. مگر افسوس کہ ہم نہیں ہوئے. اگر نہیں ہوئے فی الحال تو ہمیں اب ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تاکہ ہم ان فتنوں سے بچ سکیں جو فتنے آگے آ رہے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ کیا کر رہے ہیں. پھر بھی ہم اس سے ڈائریکٹ تو نہیں بچ سکتے نا. ابھی آپ خود دیکھ لیں، اے آئی کی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ایک روبوٹ ہے، ایک کمپیوٹر ہے، اس کو کمانڈ ملتی ہے کہ وہ جا کے بلاسٹ کر دے. تو کیا ہم اس بلاسٹ سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے نا. لیکن ہم اس کو انڈرسٹینڈ تو کر سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کتنا خطرناک ہے. اگر یہ اتنا زیادہ ڈینجرس ہے تو میں اس سے پھر بھاگوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا انٹینسٹی. ایسے ہی ہمیں دجال کا جب پتہ ہوگا نا کہ اس کی کیا انٹینسٹی ہم اسے بھاگیں گے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ آئے تو اس کا سامنا نہیں کرنا بلکہ اس سے بچنا ہے، کیونکہ ایک ایمان والا بھی اس کے آگے جائے گا تو وہ اس کے اس فتنے میں آ جائے گا. اس لیے ہم نے بھاگنا ہے. سورہ کہف کو پڑھتے جانا ہے، ہم لوگوں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. لیکن اس کو ہم نے غلط قرار دینے کے لیے اس ٹیکنالوجی کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہمیں غلط ملت چیزیں آگے بتا رہا ہے. ہم نے اس کی ٹیکنالوجی سے دور بھاگنا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے ہمارا. ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس طرح کی چیزوں کو استعمال کر لے. ٹھیک ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اٹس اوکے، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ڈیوائن ہیلپ لیں گے، من لدنک رحمتن کہیں گے. تو 10ویں آیت ہے سورہ کہف کی، تو ہم اس کو اس روشنی میں دیکھیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ پارٹ میں اب سائنس والا ڈسکشن ہوگی ہماری، تو نیکسٹ پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ شہر کی طرف وہ گئے تھے تو کیا کیا باتیں ہوئی تھیں اور یہ کیوں امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے.